ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम तुलबा का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, मेरा नाम खाजी सैयदा अस्मा है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल निड़गुंदा ताल्लुक़ा चिंचली ज़िला कलबुर्गी में मददगार मौलमा हूँ। बच्चों, आज मैं आपको जमाते शिशुम का इल्म रियाजी का सबक नंबर 4 ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात के दूसरे पीरियड का आगाज़ करने वाली हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तमाम लोग अपने ज़रूरियात की चीज़ें लेकर एक जगह आराम से बैठिए और जो कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगी गौर से सुनिए और अहम नुकात लिखते हुए चलिए। प्यारे बच्चों, हमने पिछली पीरियड में क्या क्या पढ़ा था उस पर एक नज़र डालेंगे। तो हमने पहले क्या देखा था? पहले पीरियड में हमने देखा था इल्म रियाजी और उसकी शाखें, ज्योमेट्री के मायने और उसके इस्तेमालात, और ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात जैसे नुक्ता, खित्ता ख़त और ख़त के मुताल्लिक़ जाना था। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क में भी चंद सवालात दिए थे। आप तमाम ने अपना अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है ना? शाबाश। चलिए होमवर्क की कापी निकालिए और जवाबात देखिए। होमवर्क के सवालात इस तरह से हैं बच्चों। दिए गए 4 हरूफ में से एक वक्त में कोई 2 हरूफ का इस्तेमाल करते हुए ख़त के नाम मुमकिना तरीक़ों से लिखिए। यहाँ पर आपको एक ख़त दिया गया है और उस पर आपको 4 नुकात दिए गए थे। दूसरा सवाल हमारा था, यहाँ पर आपको एक शक्ल दी गई थी और उसमें क्या करना था? आपको नाम बताना था। वो ख़त जिसमें नुक्ता ई शामिल है, वो ख़त जिसमें नुक्ता ए शामिल है और वो ख़त जिसमें नुक्ता ओ शामिल है। हमारा तीसरा सवाल था, कितने खतूत गुज़र सकते हैं एक दिए हुए नुक्ते से और 2 दिए हुए नुक्ते से। तो चलिए बच्चों, इसके जवाबात देखते हैं। पहला हमारा जवाब है, तो हमारे ख़त के तमाम मुमकिन नाम इस तरह से हैं। ख़त BA, ख़त CD, ख़त CB, ख़त CA, ख़त DB, ख़त DA, ख़त AD, ख़त AC, ख़त AB, ख़त BD और ख़त AC। दूसरा हमारा जवाब है ख़त AE और ख़त FE। वो ख़त जिसमें से नुक्ता A गुज़रता है उसका नाम है ख़त AE, और वो ख़त जिसमें से नुक्ता O गुज़रता है उसका नाम है ख़त OC या ख़त CO। तीसरा जो हमारा सवाल था, एक नुक्ते से कितने खतूत गुज़र सकते हैं? तो बच्चों, एक नुक्ते से लामहदूद या बेशुमार खतूत गुज़रते हैं। दूसरा सवाल था हमारा कि 2 नुकात से कितने खतूत गुज़र सकते हैं? तो यहाँ देखिए बच्चों, 2 नुकात से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख़त गुज़र सकता है। तो ये हो गए हमारे होमवर्क के जवाबात। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों ने अपने अपने जवाबात सही किए होंगे। तो चलिए अब सबक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि खाते खतूत इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको 3 अशकाल बता रही हूँ। अंग्रेज़ी का हुरूफ, ज़रब की अलामत और एक दूसरे को ख़ता करते हुए रास्ते। तो बच्चों, इन अशकाल को थोड़ा गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें आपको कौन सी चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, एकसा नज़र आ रही है? शाबाश। यहाँ पर आपको इन तीनों जो आपको तस्वीर नज़र आ रहे हैं, ये तीनों तस्वीर में क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 लाइनें, 2 ख़त एक दूसरे को कट करते हुए या ख़ता करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अंग्रेज़ी का हुरूफ, इसमें भी 2 खतूत एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। ज़रब की अलामत, एक दूसरे को ख़ता करते हुए रास्ते। तो यहाँ देखिए बच्चों, खाते खतूत की तारीफ़ को हम किस तरह से बयान करेंगे? अगर 2 खतूत का एक नुक्ता मुश्तरक होता है, यानी अगर 2 खतूत का एक मुश्तरका नुक्ता होता है, तो ये खतूत खाते करने वाले खतूत कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 खतूत L1 और L2 है।
نقطہ پی پر یہ دو خطوط L1 اور L2 ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں، یعنی ان دو خطوط کا مشترکہ نقطہ یہاں پر کیا ہے بچوں؟ شاباش، نقطہ پی ہے، یعنی کہ دونوں خطوط L1 اور L2 ایک دوسرے کو نقطہ پی پر خطا کرتے ہیں۔ تو خاطی خطوط یعنی دو خطوط جب ایک مشترکہ نقطے پر ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں خاطی خطوط کہلاتے ہیں۔ چلیے خاطی خطوط کی چند مثالیں میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں، جیسے کہ یہ کیا ہے بچوں؟ جی ہاں، یہ ایک کتاب کی شکل ہے، اور یہ جو دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں L1 اور L2 یہ اس کتاب کے دو متصل ضلع ہیں۔ متصل یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ جب یہ دونوں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جو دو ضلع ہیں یہ ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں، یہاں پر آپ شکل دیکھیے بچوں کس طرح سے ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کیا ہے بچوں؟ جی ہاں، دو سڑکیں ہیں جو ایک دوسرے کو خطا کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے ریل گاڑی کی پٹریاں۔ ان تینوں اشکال کو غور سے دیکھیے، یہاں پر کیا ہے؟ دو راستے ہیں، ریل کی پٹریاں ہیں یا کتاب کے دو متصل ضلع ہیں جو ایک دوسرے کو خطا کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی خاطی خطوط کی چند مثالیں لے کر اپنی کاپی میں چسپاں کیجئے اور اپنے ریاضی کے ٹیچر کو بتائیے۔ یہاں دیکھیے بچوں، خاطی خطوط میں صرف اور صرف ایک ہی نقطہ مشترک ہوتا ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر آپ کو اے بی اور سی ڈی دو خطوط نظر آ رہے ہیں جو نقطہ او پر ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کتنے نقاط نظر آ رہے ہیں جہاں پر یہ خطوط ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں؟ شاباش، صرف اور صرف ایک ہی نقطے پر دو خطوط ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کیجئے، ایک پیپر لیجئے اور اس کو فولڈ کیجئے، پھر دیکھیے کہ وہ خطوط ایک دوسرے کو کتنے نقاط پر خطا کرتے ہیں اور اس کا جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک پیپر ہے۔ آپ لوگ بھی کیا کیجئے، آپ کے پاس اگر کوئی پیپر ہے تو اسے لیجئے اور میں جس طرح سے کر رہی ہوں ویسے ہی آپ تمام بچے کیجئے۔ تو چلیے بچوں، اس پیپر کو ہم سب سے پہلے ایک فولڈ کریں گے۔ یہاں دیکھیے، اسے میں نے اس طرح سے فولڈ کیا ہے، اور پھر اب اس پیپر کو ہم اسے دوسری مرتبہ اس طرح سے فولڈ کریں گے۔ آپ تمام نے بھی اسے اس طرح سے فولڈ کیا ہے نا؟ تو چلیے اب اس پیپر کو ہم کھولیں گے۔ تو یہاں دیکھیے بچوں، آپ کو دو لائنیں نظر آ رہی ہیں، دو خط نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے اب اس پر میں کیا کرتی ہوں، خطوط بناتی ہوں۔ یہاں دیکھیے بچوں، یہاں پر میں نے پہلا خط بنایا ہے، خط، اس کو میں نام دوں گی خط اے بی، اور اس کے بعد جو میں نے دوسرا خط بنایا ہے اسے میں نام دوں گی پی اور کیو۔ یہاں دیکھیے بچوں، جس مشترک نقطے پر یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں اسے میں نام دوں گی نقطہ او۔ تو بچوں، اس شکل کو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو دو خطوط ہیں، خط اے بی اور خط پی کیو، ایک دوسرے کو نقطہ او پر خطا کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے بچوں، کیا یہ دونوں خطوط ایک دوسرے کو کسی اور نقطے پر بھی خطا کرتے ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیے بچوں اور مجھے جواب دیجئے۔ شاباش، یہ دو خطوط ایک دوسرے کو ایک سے زائد نقاط پر خطا نہیں کرتے، جس سے ہم کیا کہیں گے بچوں کہ جو دو خطوط ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی مشترک نقطے پر ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں۔ تو اس سرگرمی کے ذریعے آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ خاطی خطوط کا صرف اور صرف ایک ہی نقطہ مشترک ہوتا ہے۔ شکریہ۔ چلیے بچوں، اب ایک سوال حل کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کیا ہے، ایک سوال دیا گیا ہے، درجے ذیل کے لیے رف شکل بنائیے اور اس کو مناسب نام دیجئے۔ تو دیکھیے بچہ، آپ کا پہلا سوال ہے، ایکس وائی اور پی کیو ایک دوسرے کو نقطہ ایم پر کاٹیں گے، یعنی یہاں پر دو خطوط ایکس وائی اور پی کیو ہمیں بنانے ہیں اور ان کو نقطہ ایم پر ان کو خطا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا دوسرا سوال ہے، خط اے بی اور خط سی ڈی جو نقطہ او پر ملیں گے، یعنی یہ دو خطوط بھی کیا ہیں، ایک دوسرے کو نقطہ او پر خطا کریں گے۔ تو چلیے اس کے ہم اب شکلیں بنائیں گے۔
تو ہماری پہلی جو شکل ہے وہ اس طرح سے ہے. یہاں پر دیکھیے بچوں ایکس وائی خط اور پی کیو نقطہ یم پر ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں. یہاں پر یہ دو خطوط جو ہیں وہ خاطئ خطوط ہے. اور جو دوسری شکل ہے ہماری خط اے بی اور خط سی ڈی جو ہے وہ نقطہ اوپر ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو خاطئ خطوط یہاں پر بنانے ہیں بچوں. دوسرا سوال، درجہ ذیل شکل میں خاطئ خطوط کے جوڑوں کے نام لکھیے. یہاں پر بچوں آپ کو ایک شکل دی گئی ہے، اس میں کیا کرنا ہے آپ کو خاطئ خطوط کے جوڑوں کے نام لکھنے ہیں. تو دیکھیے بچوں خاطئ خطوط کے جوڑے اس طرح سے ہیں، خط اے ایچ اور خط سی او. یہاں دیکھیے بچوں خط اے ایچ ہے اور خط سی او ہے جو کہ خاطئ خطوط کے جوڑے ہیں. اسی طرح سے خط اے ایچ اور خط ایف جی یہ بھی کیا ہے خاطئ خطوط کے جوڑے ہیں. تو بچوں آج ہم نے خاطئ خطوط کے متعلق کیا جانا ہے کہ جو دو خطوط اگر ایک دوسرے کو مشترکہ نقطے پر خطا کرتے ہیں تو وہ خطوط خاطئ کرنے والے خطوط کہلاتے ہیں. خاطئ خطوط میں صرف اور صرف ایک ہی نقطہ مشترک ہوتا ہے. اس کی مثالیں ہم نے دیکھی اور اس کے مشقی سوالات بھی حل کیے. تو چلیے بچوں اب جانتے ہیں کہ متوازی خطوط جسے انگریزی میں پیرلل لائنز کہا جاتا ہے کسے کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے بچے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ جی ہاں یہ ایک ٹیبل کی شکل ہے اور اس پر کیا ہے کچھ حروف دیے گئے ہیں جیسے کہ اے بی سی ڈی ای ایف اور جی ایچ. یہ کیا ہے ٹیبل کے اوپر حروف لکھے گئے ہیں. اچھا بچوں یہ ٹیبل کی سطح آپ کو کس طرح سے نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں اس کی جو سطح ہے وہ بالکل ہی سپاٹ ہے. یہاں دیکھیے بچوں اس ٹیبل کو آپ غور کیجئے، کیا یہاں پر آپ کو کچھ خاطئ خطوط نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں یہاں پر خط اے بی اور خط بی سی جو ہے وہ ایک دوسرے کو نقطہ بی پر خطا کر رہے ہیں. اسی طرح سے کیا آپ کو اور دوسرے خطوط نظر آ رہے ہیں جیسے کہ خط اے ڈی اور خط سی ڈی ایک دوسرے کو نقطہ ڈی پر خطا کر رہے ہیں. تو بچوں اسی طرح سے وہاں پر اور دوسرے بھی خطوط ہیں، اسے آپ تلاش کیجئے اور وہ خاطئ خطوط ہیں کیا یہ دیکھیے. اچھا بچوں کیا اس ٹیبل میں کیا سارے خطوط ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں؟ سوچئے. شاباش، یہاں پر کچھ ایسے خطوط بھی ہیں جو ایک دوسرے کو بالکل بھی خطا نہیں کرتے. اچھا وہ کون سے خطوط ہیں؟ خط اے ای اور خط ڈی ایچ ہیں. اسی طرح سے خط اے بی اور خط سی ڈی ایسے خطوط ہیں جو ایک دوسرے کو بالکل بھی خطا نہیں کرتے. اسی طرح سے خط اے ڈی اور خط بی سی ایسے خطوط ہیں جو ایک دوسرے کو بالکل بھی خطا نہیں کرتے. تو یہاں پر دیکھیے بچوں متوازی خطوط کی تعریف ہم کس طرح سے بیان کریں گے؟ ایسے خطوط جو کسی نقطے پر نہیں ملتے. یہاں دیکھیے بچوں ایسے خطوط جو کسی بھی نقطے پر نہیں ملتے، جن کو اگر ہم لامحدود حد تک بھی آگے کی طرف بڑھائیں گے تب بھی وہ ایک دوسرے کو خطا نہیں کرتے، اسے ہم متوازی خطوط کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے بچوں خط اے بی اور خط سی ڈی دو ایسے خطوط ہیں جو ایک دوسرے کو کیا یہ خطا کر رہے ہیں؟ جی نہیں. جو ایسے خطوط جو ایک دوسرے کو کسی نقطے پر خطا نہیں کرتے متوازی خطوط کہلاتے ہیں. یہاں دیکھیے بچوں آپ کو دو خطوط نظر آ رہے ہیں پی کیو اور آر ایس. ان کے درمیان کا فاصلہ آپ دیکھیں گے ہم جب ہم اس خطوط کے پہلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے ناپیں گے دونوں کے درمیانی فاصلہ تو وہ ہوگا 1 سینٹی میٹر. جب ہم اور تھوڑا آگے بڑھیں گے اور اس کا فاصلہ بھی ناپیں گے تو وہ بھی کتنا ہوگا 1 سینٹی میٹر. یعنی اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں گے کہ متوازی خطوط کے درمیان کا عمودی فاصلہ ہمیشہ مساوی ہوتا ہے. یعنی ان دو خطوط کو ہم جتنا بھی آگے بڑھائیں گے اور ان کا بیچ کا درمیان کا عمودی فاصلہ اگر ہم میجر کریں گے ناپیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیں مساوی ہی ملے گا. یعنی متوازی خطوط کے درمیان کا عمودی فاصلہ ہمیشہ مساوی ہوتا ہے. چلیے بچوں متوازی خطوط کی علامت. یہاں دیکھیے بچوں یہاں پر آپ کو دو خطوط خط اے بی اور خط سی ڈی دیا گیا ہے اور یہ دونوں خطوط کیسے ہیں؟ متوازی ہیں. اچھا اب ہم اس کو علم ریاضی کی زبان میں کس طرح سے لکھیں گے؟ متوازی کی علامت کون سی ہے؟ تو یہاں دیکھیے بچوں متوازی کی علامت یعنی دو کھڑی لائنوں کا ہم دو خطوط کے درمیان اس کھڑی لائن کا ہم استعمال کرتے ہیں.
جیسے کہ خط اے بی اور خط سی ڈی متوازی ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم خط اے بی لکھیں گے، اس کے بعد 2 چھوٹی کھڑی لائنیں لگائیں گے اور پھر خط سی ڈی لکھیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ متوازی خطوط کی علامت ہے۔ یہاں دیکھیے بچوں 2 خطوط ایم این اور او پی دیے گئے ہیں، انہیں ہمیں متوازی بتانا ہے، تو ہم یہاں پر اسے کیسے لکھیں گے؟ خط ایم این متوازی ہے خط او پی کے۔ تو آپ کو اب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ متوازی خطوط کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں۔ متوازی خطوط کے نمونے، بچوں یہاں پر دیکھیے میں آپ کو چند متوازی خطوط کے نمونے بتاؤں گی، جیسے کہ یہ کیا ہے بچوں؟ کھڑکی کی سلاخیں ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ریل گاڑی کی پٹریاں، اور یہ جو ہے وہ اسکیل کے مخالف کنارے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے بچوں کھڑکی کی سلاخیں جو آمنے سامنے کی سلاخیں ہیں یہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ ریل گاڑی کی پٹریاں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ اسکیل کے مخالف کنارے، یہاں پر دیکھیے بچوں آپ کے پاس اسکیل تو ہوگی ہی، اپنی اپنی اسکیل نکالیے یا پھر میری طرف غور سے دیکھیے، یہ جو اسکیل ہے اس کے جو یہ مخالف کنارے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ تو متوازی خطوط کے نمونے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے کہ متوازی خطوط کسے کہتے ہیں۔ چلیے اب ایک سوال حل کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کیا ہے؟ ایک سوال دیا گیا ہے، درج ذیل کی شکلیں بنائیے۔ خط اے بی اور خط سی ڈی 2 مختلف خطوط ہیں۔ دیکھیے بچوں یہاں پر ہمیں مختلف خطوط بتانے ہیں، یعنی کہ متوازی خطوط کی شکل بنانی ہے۔ دوسرا سوال ہے خط پی کیو اور خط او آر 2 مخالف خطوط نہیں ہیں، مخالف خطوط نہیں ہیں یعنی یہ ایک دوسرے کو یہاں پر کیا کر رہے ہیں بچوں؟ شاباش، یہ ایک دوسرے کو یہاں پر قطع کر رہے ہیں۔ تو چلیے اب شکلیں بناتے ہیں۔ تو پہلی جو ہماری شکل ہوگی خط اے بی اور خط سی ڈی 2 مختلف خطوط ہیں، یعنی یہ متوازی خطوط ہیں۔ اسی طرح سے دوسری شکل دیکھیے بچوں، خط پی کیو اور خط او آر جو ہے وہ مخالف خطوط نہیں ہیں، یعنی کہ وہ 2 قاطع خطوط ہیں۔ تو بچوں متوازی خطوط کے متعلق ہم نے کیا جانا کہ 2 خطوط جو کسی بھی مشترک نقطے پر نہیں ملتے متوازی خطوط کہلاتے ہیں۔ متوازی خطوط کے درمیان کا عمودی فاصلہ ہمیشہ مساوی ہوتا ہے اور متوازی خطوط کو ہمیشہ 2 چھوٹی لائنوں سے کھڑی چھوٹی لائنوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ بچوں ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی اور اس پر مبنی مشق سوالات بھی ہم نے حل کر لیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میں جو سمجھا رہی ہوں وہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں شعاع کسے کہتے ہیں۔ شعاع یہ لفظ تو آپ روزمرہ زندگی میں سنتے ہی ہیں، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے بچوں یہ کیا ہے؟ ٹارچ کی شعاعیں ہیں۔ اسی طرح سے بچوں یہ بتائیے کیا ہے؟ یہ سورج کی روشنی ہے یا سورج کی شعاعیں ہیں۔ تو یہاں دیکھیے بچوں یہ ٹارچ سے کیا نکل رہی ہیں؟ یہ شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اسی طرح سے سورج سے بھی کیا ہے؟ شعاعیں نکلتی ہیں۔ یہ تمام کیا ہیں؟ شعاعوں کی مثالیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے بچوں یہ سورج کی شعاعیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ ٹارچ کی شعاعیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک مشترک نقطے سے نکل رہی ہیں، یعنی صرف ایک نقطے سے نکلتے ہوئے یہ شعاعیں کیا ہے؟ چاروں طرف لامحدود حد تک پھیل رہی ہیں۔ بچوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں کہاں تک جاتی ہیں؟ کیا آپ کو اس کی حد پتہ ہے؟ جی نہیں، آپ کو اس کی حد نہیں معلوم۔ سورج کی شعاعیں لامحدود حد تک بڑھتی جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک شعاع نظر آ رہی ہے اے بی۔ اس شعاع میں اے بی میں ایک طرف آپ کو ایک نقطہ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہے بچوں؟ شاباش، دوسری طرف ہمیں تیر کا نشان نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تیر کا نشان کیا ظاہر کرتا ہے؟ بچوں میں نے بار بار پہلے پیریڈ میں بتایا ہے کہ تیر کے نشان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لامحدود حد تک آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اس لیے ہم جو چیز لامحدود حد تک آگے کی طرف بڑھتی ہے اسے ہم تیر کا نشان لگاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے بچوں یہ شعاع ایک مشترک نقطے اے سے نکلتے ہوئے لامحدود حد تک آگے کی طرف بڑھائی جاتی ہے۔ یہاں پر شعاع کے کچھ نمونے ہیں، دیکھیے بچوں یہ کیا ہے؟ لائٹ ہاؤس ہے، موم بتی، ٹارچ،
اور سورج کی شعاعیں۔ یہ مختلف مثالوں کے ذریعے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شعاع جو ہے وہ ایک مشترک نقطے سے نکلتی ہے اور لامحدود حد تک آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے بچے، شعاع جو ہے وہ خط کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے اور یہ ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے جس کو ہم نقطۂ آغاز یا ابتدائی نقطہ کہتے ہیں، اور یہ ایک ہی سمت میں لامحدود حد تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ کیا ہے بچوں بتائیے؟ جی ہاں، یہ ایک خط اے بی ہے جس میں ایک نقطہ پی میں نے لگایا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بچوں، پی بی جو ہے وہ ایک شعاع ہے جو ایک محدود نقطے پی سے نکلتے ہوئے بی کی طرف لامحدود حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں دیکھیے بچوں، یہ کس کی شکل ہے؟ شاباش، یہ ایک شعاع سی ڈی ہے۔ اس شکل میں دیکھیے بچوں دونوں خط سی اور ڈی ہیں، جس میں سی جو ہے وہ شعاع کا ابتدائی نقطہ ہے اور ڈی جو ہے وہ شعاع پر واقع دوسرا نقطہ ہے۔ یہاں پر ہم شعاع کو سی ڈی لکھتے ہوئے اوپر ایک چھوٹی لائن جس کے صرف اور صرف ایک طرف تیر کا نشان لگاتے ہیں، جو کیا ظاہر کرتا ہے کہ شعاع ایک طرف سے لامحدود حد تک آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ سوچئے بچوں، یہاں پر ذرا، اگر پی کیو ایک شعاع ہے تو اس کا ابتدائی نقطہ کون سا ہوگا اور نقطہ کیو شعاع پر کہاں واقع ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہاں کیا کرنا ہے بچوں؟ ایک شعاع پی کیو بنانی ہے۔ اور تیسرا سوال ہمارا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعاع کا ابتدائی نقطہ کیو ہے؟ تو یہاں دیکھیے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک شعاع پی کیو بنانی ہے۔ تو چلیے بچوں، اب پہلا ہمارا سوال ہے اس کا ابتدائی نقطہ کون سا ہے؟ یہاں دیکھیے بچوں، یہ شعاع پی کیو ہے جو کہاں سے نکل رہی ہے؟ ویری گڈ، نقطہ پی سے نکل رہی ہے، تو اس کا ابتدائی نقطہ کیا ہوا بچوں؟ شاباش، نقطہ پی اس کا ابتدائی نقطہ ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، کیا نقطہ کیو شعاع پر واقع ہے؟ جی ہاں، نقطہ کیو جو ہے وہ شعاع پر واقع دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا سوال ہمارا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعاع کا ابتدائی نقطہ کیو ہے؟ تو دیکھیے بچوں، یہ شعاع پی کیو ہے جو کہ پی سے نکلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور کیو جو ہے وہ شعاع پر واقع دوسرا نقطہ ہے۔ تو کیا ہم کیو کو ابتدائی نقطہ کہیں گے؟ جی نہیں، کیو جو ہے وہ ابتدائی نقطہ نہیں ہے بلکہ شعاع پر واقع دوسرا نقطہ ہے۔ چلیے یہاں پر دیکھیے، میں نے ایک شعاع او اے بنائی ہے۔ شعاع جو ہے وہ ہمیشہ ابتدائی نقطے سے نکلتی ہے اور دوسری طرف لامحدود حد تک بڑھتی جاتی ہے۔ جس طرح سے ہم خط اور خطۂ خط کو دونوں جانب سے لکھتے تھے، لیکن ہم شعاع کو اس طرح سے نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ شعاع کا پہلے اس کا ابتدائی نقطہ کا نام لکھنا ہوگا، اس کے بعد اس کے آگے والے نقطے کا ہمیں اس کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ شعاع او اے کا ابتدائی نقطہ او ہے، ہاں اس لیے ہم شعاع کو شعاع او اے کہیں گے، نہ کہ شعاع اے او۔ چلیے بچوں، اب ایک سوال حل کریں گے۔ شکل کو ذرا غور سے دیکھیے، یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک شکل دی گئی ہے جس پر نقاط کے نام ہیں اے بی ٹی اور ین۔ ان نقاط کے نام یہاں پر اس شکل میں دیے گئے ہیں، اور ہمارا کیا سوال ہے؟ دیکھیے بچوں، اس شکل میں دکھائی گئی شعاعوں کے نام بتاؤ، یعنی اس شکل میں موجود جتنی بھی شعاعیں ہیں ہمیں ان کے نام بتانے ہیں۔ تو یہاں اس کے بعد دوسرا ہمارا سوال ہے، کیا ہر شعاع کا ابتدائی نقطہ ٹی ہے؟ اب اس کے جوابات دیکھیں گے بچوں۔ شعاعوں کے نام اس طرح سے ہیں، شعاع ٹی اے، شعاع ٹی بی اور شعاع ٹی این، یہ شعاعوں کے نام ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، کیا ہر شعاع کا ابتدائی نقطہ ٹی ہے؟ تو یہاں دیکھیے بچوں، تین شعاعیں ٹی اے، ٹی بی اور ٹی این دیا گیا ہے، جو کہ ہر شعاع جو ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ نقطہ ٹی سے نکل رہی ہے۔ تو ہمارا جواب کیا ہوگا بچوں؟ شاباش، ہمارا جواب ہوگا کہ ہر شعاع کا ابتدائی نقطہ ٹی ہے، کیونکہ ہر شعاع
टी نقطے سے نکلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چلیے دوسرا سوال دیکھیں گے، اس شکل میں موجود تمام شعاؤں کے نام بتاؤ۔ تو یہاں دیکھیے بچوں، آپ کو ایک شکل دی گئی ہے اور اس پر کچھ نقاط دیے گئے ہیں اور اس میں موجود شعاؤں کے ہمیں نام بتانے ہیں۔ تو شعاؤں کے اس طرح سے نام ہیں، دیکھیے بچے، شعا او اے، شعا او بی، شعا او کیو اور شعا او پی، یہ کیا ہیں؟ شعاؤں، تمام شعاؤں کے نام ہیں۔ اب اور ایک سوال دیکھیں گے بچوں، سوال نمبر 4 دیکھیے، او کو ابتدائی نقطہ تصور کرتے ہوئے 5 شعاؤں کے نام بتائیے۔ یہاں پر ہمیں کوئی شکل نہیں دی گئی ہے، صرف سوال میں یہ دیا گیا ہے کہ ایک نقطہ دیا گیا، ایک ابتدائی نقطے کا نام دیا گیا ہے، اس کو ہم کیا کرنا ہے، اس کی مدد سے ہمیں 5 شعائیں بنانی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، شعاؤں کی ایک شکل بنائیں گے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک شکل نظر آ رہی ہے جس میں او جو ہے وہ ابتدائی نقطہ ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر شعاؤں کے نام لکھنے ہیں۔ تو چلیے بچوں، پہلی شعا کا نام ہوگا شعا او اے، دوسری شعا کا نام ہوگا شعا او بی، تیسری شعا کا نام ہوگا شعا او سی اور چوتھی شعا کا نام ہوگا شعا او ڈی اور 5ویں شعا کا کیا نام ہوگا بچوں؟ ویری گڈ، شعا او ای۔ تو اس طرح سے ہم نے 5 شعاؤں کے نام یہاں پر بتائے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے شعاؤں کے متعلق کیا جانا، شعا جو ہے وہ ایک ابتدائی نقطے سے نکل کر آگے کی طرف لامحدود حد تک بڑھتی جاتی ہے اور شعا کو ہمیشہ اس کے ابتدائی نقطے کی طرف سے ہی اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ شعاؤں کی مثالیں ہم نے دیکھی اور شعاؤں پر مبنی مشقی سوالات بھی ہم نے حل کیے۔ تو بچوں، آج ہم نے کیا کیا سیکھا، تھوڑا اس پر نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے خاطِ خطوط کے متعلق جانا، اس کی مثالیں دیکھی، اس پر مبنی سوالات ہم نے حل کیے۔ اس کے بعد ہم نے متوازی خطوط کے متعلق سمجھا اور آخر میں ہم نے شعاع کے متعلق معلومات حاصل کی اور ان کی مثالیں حل کی۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں میں جو کچھ آج آپ کو پڑھائی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے اور آپ نے اہم نکات بھی نوٹ کر لیے ہیں۔ تو چلیے آج کے اس پیریڈ پر مبنی ہوم ورک میں آپ کو چند سوالات دوں گی، ان سوالات کو آپ کیا کیجئے، حل کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پیریڈ میں چیک کریں گے۔ تو ہمارا ہوم ورک کا پہلا سوال ہے، اپنے آس پاس موجود خاطِ خطوط کی مثالیں بتاؤ۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے، خط اے ڈی اور خط سی بی ایسے خطوط ہیں جو نقطوں پر خطا کرتے ہیں۔ تیسرا ہمارا سوال ہے، خط اے بی اور خط سی ڈی خطوط کا استعمال کرتے ہوئے متوازی خطوط بناؤ۔ اور آخر میں ہمارا چوتھا سوال ہے، نقاط او اے بی کا استعمال کرتے ہوئے شعاع بناؤ۔ تو بچوں، اپنا ہوم ورک مکمل کیجئے، جو کچھ میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے اسے پڑھیے، وہ سوالات مشقی سوالات حل کیجئے اور کتاب میں موجود اور دوسرے سوالات کو بھی حل کیجئے اور اپنے ریاضی کے ٹیچر کو بتائیے۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے پیریڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔